बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 TV का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। मंगल को जोहानिसबर्ग में मोदी जी मुलाकात हो सकती है। ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस में वबा के असरात और यूक्रेन जंग अहम मसाइल होंगे। चाइना की कोशिशों से ईरान सऊदी सुलह, मिडल ईस्ट में अमन का नया दौर शुरू हुआ। वांग यी की ईरानी वजीर खारजा से बातचीत। अमेरिका के साथ कैदियों के तबादले में 2 महीने लगेंगे। ईरान ने दी सफाई। ब्लिंकन ने कहा न्यूक्लियर डील से कोई ताल्लुक नहीं। ईरान ने खलीज फारस में अमरीकी सिपाहियों की तैनाती के खिलाफ किया खबरदार। कहा खित्ते की सिक्योरिटी खित्ते के मुल्कों को संभालनी चाहिए। सऊदी अरब ने यमन सरहद पर सैकड़ों इमिग्रेंट्स को हलाक किया। ज्यादातर इथियोपियंस हैं, ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट। मगरबी किनारे के हिब्रॉन में फलस्तीनी मुजाहिमतकार की फायरिंग। इसराइली औरत हलाक, एक शख्स बुरी तरह जख्मी। सियाटल के हुक्का बार में फायरिंग, 3 हलाक 6 जख्मी। बाइडेन ने कांग्रेस से कहा गन कल्चर रोकने के लिए कानून बनाएं। बरतानिया में कई बच्चों की कातिल नर्स को उम्र कैद। 33 साल लूसी बाकी जिंदगी जेल में गुजारेगी। बीआरएस ने असेंबली इलेक्शंस के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। केसीआर, कामारेड्डी और गजवेल से मुकाबला करेंगे। 7 तब्दीलियां। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और चाइना के सदर जी जिनपिंग के दरमियान मंगल को ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस के मौके पर मुलाकात हो सकती है। ये चोटी कॉन्फ्रेंस साउथ अफ्रीका में होने वाली है। मोदी मंगल को एक बिजनेस फोरम से मुलाकात करेंगे। इम्कान है कि ब्रिक्स समिट के मौके पर वबा के असरात, यूक्रेन जंग और दूसरे आलमी मसाइल पर बातचीत की जाएगी। मोदी इस मीटिंग का इस्तेमाल इंडिया में तिजारत और सरमायाकारी की दावत के लिए भी करेंगे। वजीर आजम जोहानिसबर्ग में चाइनीज सदर के साथ रूबरू होंगे। पिछले साल बाली इंडोनेशिया में G20 समिट के मौके पर उन्होंने एक दूसरे से हाथ मिलाया था। इसके बाद से ये उनका पहला आमना सामना है। साउथ अफ्रीका में चाइना के सफीर ने इशारा दिया कि दोनों लीडर्स के दरमियान मुलाकात हो सकती है। 50 से ज्यादा मुल्कों के लीडर्स ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस में हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें साउथ अफ्रीका के सदर साइरल रामाफोसा, चाइनीज सदर जी जिनपिंग, ब्राजील के लोला डा सिल्वा, रशिया के व्लादिमीर पुतिन शामिल हैं। मोदी सिक्योरिटी के मसाइल भी उठाएंगे और दहशतगर्दी के खिलाफ इजहार ख्याल करेंगे। ये ब्रिक्स की 15वीं चोटी कॉन्फ्रेंस है। 2019 के बाद ये पहली पर्सनल समिट है। मोदी कई आपसी मुलाकातें भी करेंगे। चाइना के लीडर जी जिनपिंग एक अहम दौरे पर साउथ अफ्रीका रवाना हुए। इस दौरे का असल मकसद अफ्रीका के उभरते हुए मुल्कों में बीजिंग का असर और रसूख बढ़ाना है। ये दौरा 3 दिन का होगा। इसके दौरान वो ब्रिक्स मुल्कों की मीटिंग में हिस्सा लेंगे। ब्रिक्स मुल्कों में ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका शामिल है। ह्यूमन राइट्स वॉच ने कहा कि सऊदी बॉर्डर गार्ड्स ने यमन सरहद पर सैकड़ों इमिग्रेंट्स को हलाक किया है। इनमें से ज़्यादातर का ताल्लुक अफ्रीकी मुल्क इथियोपिया से है, जो यमन के रास्ते से सऊदी अरब पहुंचना चाहते थे। यह रिपोर्ट BBC पर जारी की गई। सऊदी अरब ने इन इल्ज़ामात को रद्द किया है। ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट में कई इंटरव्यूज़ शामिल हैं। इस रिपोर्ट में कई मुतासरीन के बयानात शामिल किए गए। इन वाक़यात में जिंदा बच जाने वाले कई लोग जहनी सदमे से दो चार हैं। ये मालूम नहीं हो सका कि ये वाक़यात कब पेश आए हैं, लेकिन बाज़ खबर में कहा गया कि अभी इस तरह के वाक़यात का सिलसिला जारी है। सऊदी हुकूमत ने कहा है कि उसने इन इल्ज़ामात को संजीदगी से लिया है, लेकिन यूनाइटेड नेशंस के इस दावे को रियाद ने मुस्तरद कर दिया कि यह हलाकतें मुनज़्ज़म कत्लेआम हैं या बहुत बड़े पैमाने पर हुई हैं। सऊदी हुकूमत ने कहा कि सऊदी ओहदेदारों को इस सिलसिले में कोई ठोस सबूत नहीं मिले हैं। पिछले महीने सबसे पहले एक आलमी रिसर्च नेटवर्क ने ये इल्ज़ामात लगाए थे। इस नेटवर्क का नाम मिक्स्ड माइग्रेशन है।
ہیومن رائٹس واچ نے اپنے بیان کی تائید میں بعض اجتماعی خبروں کا بھی حوالہ دیا۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ اس طرح کی ہلاکتیں اب بھی جاری ہیں۔ سعدہ صوبے میں جمعے کو سرحد پر کئی مائیگرنٹس کو گولی ماری گئی اور ایک قریبی قبرستان میں انہیں دفن کیا گیا۔ اس تعلق سے پوچھے جانے پر سعودی عہدیداروں نے کوئی ٹھوس جواب نہیں دیا۔ مغربی کنارے کے ہبرون یا الخلیل شہر کے قریب فائرنگ کے ایک واقعے میں ایک اسرائیلی عورت ہلاک ہو گئی اور ایک مرد بری طرح زخمی ہوا۔ یہ واقعہ روٹ نمبر 60 پر پیش آیا جس میں کار پر فائرنگ کی گئی۔ اسرائیلی فورسز نے فوری حرکت میں آتے ہوئے اس عورت کو بچانے کی کوشش کی لیکن اس کی موت ہو گئی۔ اس 40 سالہ عورت کی پہچان نہیں کی گئی۔ خبروں میں کہا گیا کہ اس گاڑی میں اس عورت کی بیٹی بھی سوار تھی لیکن اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ ایک اور اسرائیلی کی حالت نازک ہے جو گاڑی چلا رہا تھا، اسے بیرشیبا کے ایک ہاسپٹل میں شریک کیا گیا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کو حملے کے بارے میں بریفنگ دی گئی اور انہیں بتایا گیا کہ حملہ آور کو پکڑنے کی کوششیں جاری ہیں۔ اسرائیلی فوج نے علاقے میں رکاوٹیں کھڑی کر دی ہیں اور ملزم کی سرگرمی سے تلاش جاری ہے۔ عملاً اس کے لیے پورے ہبرون کو بند کر دیا گیا ہے۔ اسرائیلی ریڈیو پر کہا گیا کہ شوٹر نے 25 گولیاں چلائیں، ان میں سے 22 گولیاں کار پر لگیں۔ خبروں کے مطابق اس سال اب تک فلسطینیوں کے حملوں میں 30 اسرائیلی ہلاک ہوئے ہیں۔ اسی مدت کے دوران 180 سے زیادہ فلسطینی جاں بحق ہوئے۔ اسلامی جہاد نے ایک بیان میں کہا کہ فائرنگ کا واقعہ قابض طاقت اور قابض یہودی آباد کاروں کے حملوں کا فطری جواب ہے۔ حماس کے ترجمان حازم قاسم نے کہا کہ ہمارے مقدسات پر حملوں اور مذہبی جنگ کی وجہ سے یہ حملہ کیا گیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ فلسطینی مزاحمت کار کسی بھی وقت کہیں بھی حرکت میں آ سکتے ہیں۔ اس دوران جولان پہاڑیوں کے قریب ایک اسرائیلی فوجی گاڑی پر IED سے حملہ کیا گیا جس سے ایک سپاہی زخمی ہوا۔ اسرائیلی فوج نے بتایا کہ غازہ سے 2 راکٹس فائر کیے گئے جنہیں آئرن ڈوم سسٹم نے مار گرایا۔ فلسطینی اتھارٹی کی جیل سے 2 فلسطینی قیدیوں کو رہا کیا گیا ہے۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے یہ بات بتائی۔ مغربی کنارے کے ایک گاؤں بوکرین میں یہودی آباد کاروں نے ایک فلسطینی گھر کو جلانے کی کوشش کی۔ چوکس فلسطینیوں نے اس کوشش کو ناکام بنا دیا۔ چائنا کے وزیر خارجہ نے کہا کہ بیجنگ کی کوششوں سے ایران اور سعودی عرب کے درمیان صلح ہوئی ہے اور اس کے نتیجے میں مڈل ایسٹ میں امن کا ایک نیا دور شروع ہوا ہے۔ چائنیز وزیر خارجہ نے اہم مسائل پر ایران کی مکمل تائید کا وعدہ کیا۔ وزیر خارجہ وانگ یی نے ایرانی فارن منسٹر حسین عامر عبداللہیان سے ٹیلی فون پر بات چیت کرتے ہوئے یہ یقین دلایا۔ انہوں نے کہا کہ بیجنگ سعودی عرب کے ساتھ تعلقات میں بہتری لانے کے لیے ایران کی حالیہ کوششوں کی تعریف کرتا ہے۔ حال ہی میں حسین عامر عبداللہیان نے سعودی عرب کا دورہ کیا تھا اور کراؤن پرنس محمد بن سلمان اور وزیر خارجہ پرنس فیصل بن فرحان سے ملاقات کی تھی۔ چائنیز وزیر نے مڈل ایسٹ کے ملکوں کی مدد جاری رکھنے کا وعدہ کیا۔ ایران اور سعودی عرب نے مارچ میں بیجنگ میں چائنا کی کوششوں سے ہونے والی بات چیت کے بعد سفارتی تعلقات بحال کرنے کا اعلان کیا تھا۔ تب سے عراق، سیریا، لبنان، یمن، بحرین اور مڈل ایسٹ کے دوسرے ملکوں میں اچھا اثر پڑا ہے۔ تہران اور ریاض میں عہدیداروں نے کہا کہ امریکہ کے ساتھ دونوں ملکوں کے بگڑتے ہوئے تعلقات کی وجہ سے یہ حالات بدلے ہیں۔ ایران کے سپریم لیڈر سید علی خامنائی چاہتے ہیں کہ امریکہ کو مڈل ایسٹ سے نکال باہر کیا جائے۔ ایران کے علاوہ سعودی عرب اور امریکہ کے درمیان تعلقات بھی متاثر ہوئے ہیں، جس کی ایک وجہ یہ ہے کہ سعودی عرب چائنا کے بہت قریب ہو رہا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے چائنیز وزیر کے ساتھ بات چیت میں تعمیری رول ادا کرنے کے لیے بیجنگ کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے نیوکلیئر ڈیل کے بارے میں امریکہ کے ساتھ بات چیت پر بھی چائنیز وزیر کو بریفنگ دی۔ اس موقع پر وانگ نے ایران نیوکلیئر ڈیل JCPOA کی بحالی اور اس پر عمل آوری کی تائید کی۔ یورپی یونین کی کوششوں سے ایران اور امریکہ کے درمیان بات چیت ہو رہی ہے لیکن کئی مہینوں کے باوجود فی الحال ڈیڈ لاک برقرار ہے۔ حال ہی میں ایران نے 5 امریکی قیدیوں کو جیل سے رہا کیا تھا لیکن انہیں اب بھی نظر بند رکھا گیا ہے۔ بعض معاملات کی وجہ سے ان کی رہائی رکی ہوئی ہے۔ سمجھا جا رہا ہے کہ ان کی رہائی کے لیے ایک ڈیل ہوئی ہے جس کے تحت ساؤتھ کوریا میں ایران کے $6 بلین کے فنڈز ریلیز کیے جائیں گے۔ امریکہ کے سیکریٹری آف اسٹیٹ اینٹونی بلنکن نے کہا کہ نیوکلیئر بات چیت اور قیدیوں کی رہائی 2 الگ الگ معاملے ہیں۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی نے کہا کہ امریکہ کے ساتھ قیدیوں کے تبادلے میں 2 مہینے لگیں گے۔ ناصر کنانی نے کہا کہ متعلقہ عہدیداروں نے ایک خاص ٹائم فریم کا اعلان کیا ہے۔ اس سے پہلے سمجھا جا رہا تھا کہ جلد ہی امریکی قیدیوں کو رہا کیا جائے گا۔
ایران نے خلیج فارس میں امریکی سپاہیوں کی تعیناتی کے خلاف خبردار کیا ہے۔ یہ تعیناتی ایک ایسے وقت ہوئی ہے جب خطے کے ملکوں کے تعلقات بہتر ہو رہے ہیں۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی نے تہران میں اپنی ہفتہ وار بریفنگ کے دوران کہا کہ بعض حکومتوں کا فائدہ اس میں ہے کہ خلیج فارس کے علاقے میں ہمیشہ گڑبڑ ہوتی رہے۔ ان کا اشارہ امریکہ کی طرف تھا۔ انہوں نے کہا کہ خلیج فارس کے علاقے کی سیکیورٹی خطے کے ملکوں کو ہی کرنی چاہیے، یہ ایک عام اصول ہے۔ امریکی شہر سیاٹل میں ایک حقہ بار میں فائرنگ کا واقعہ پیش آیا جس سے کم 3 لوگ ہلاک ہو گئے اور 6 زخمی ہوئے۔ پولیس نے یہ بات بتائی۔ یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ فائرنگ کس نے کی۔ سیاٹل پولیس ڈپارٹمنٹ نے کہا کہ عہدیداروں نے فوری حرکت میں آتے ہوئے کارروائی کی۔ یہ واقعہ تقریباً صبح 4:30 بجے پیش آیا۔ مرنے والوں کی عمر 22 اور 30 سال کے درمیان ہے۔ مقام سے بندوقیں بھی ملی ہیں۔ 6 لوگ زخمی ہوئے ہیں جن کی عمر 20 اور 30 سال کے درمیان ہے۔ امریکہ میں ماس شوٹنگ کے واقعات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ صدر جو بائیڈن نے امریکی کانگریس سے کہا ہے کہ وہ بندوقوں کی وبا کو روکنے کے لیے قانون بنائے۔ اس دوران گیلپ کے ایک سروے میں کہا گیا کہ زیادہ تر امریکی چاہتے ہیں کہ بندوقوں پر کنٹرول کیا جائے، لیکن امریکہ میں گن لابی بہت طاقتور ہے جو نہیں چاہتی کہ اس کا بندوقوں کا کاروبار متاثر ہو۔ افریقی ملک صومالیہ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹک ٹاک اور ٹیلی گرام پر پابندی لگا دی ہے۔ اس کے علاوہ آن لائن بیٹنگ ایپ پر بھی پابندی لگائی گئی ہے۔ عہدیداروں کا کہنا ہے کہ دہشت گرد ان پلیٹ فارمز کا استعمال اپنے پروپیگنڈے کے لیے کر رہے ہیں۔ برطانیہ میں کئی نیو بورن بیبیز کو ہلاک کرنے والی ایک نرس کو عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ وہ اب زندگی بھر جیل میں سڑے گی۔ 33 سالہ نرس لوسی نے سزا کے اعلان کے وقت عدالت کی کارروائی میں حصہ نہیں لیا۔ لوسی کی سلسلہ وار کارروائیوں سے برطانیہ ہل کر رہ گیا تھا۔ اس نے 7 نیو بورن بیبیز کو موت کی نیند سلا دیا تھا اور 6 دوسرے بچوں کو بھی مارنے کی کوشش کی تھی۔ پاکستان کے کارگزار وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا ہے کہ مائنورٹیز کی حفاظت ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے حالیہ فساد سے متاثرہ جڑن والا میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ فوجی لیڈرشپ نے یقین دلایا ہے کہ وہ مائنورٹیز کے حقوق پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گی۔ حال ہی میں قرآن مجید کی بے حرمتی کا الزام لگاتے ہوئے ایک عیسائی بستی پر حملہ کیا گیا تھا اور کئی چرچوں اور گھروں کو آگ لگا دی گئی تھی۔ ابھی علاقے کے لوگ ڈرے ہوئے ہیں۔ تلنگانہ کے چیف منسٹر کے چندرشیکھر راؤ نے آنے والے اسمبلی الیکشنز میں پارٹی کے امیدواروں کی لسٹ جاری کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ خود کاماریڈی اور گجویل حلقوں سے مقابلہ کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ لسٹ میں 7 تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ یہ تبدیلیاں خانہ پور، وائرا، کورٹلہ، اپل، آصف آباد اور ویملا واڑہ میں کی گئی ہیں۔ نامپلی، نرساپور، گوشہ محل اور جنگاؤں حلقوں کے امیدواروں کا اعلان نہیں کیا گیا ہے۔ جو اہم تبدیلیاں کی گئی ہیں اس کے مطابق کوشک ریڈی حضور آباد سے لڑیں گے۔ آنجھانی جی سائنا کی بیٹی ایل نندیتا سکندرآباد کنٹونمنٹ سے مقابلہ کریں گی۔ بودن سے عامر شکیل کو برقرار رکھا گیا ہے۔ ہریش راؤ سدی پیٹ سے مقابلہ کریں گے۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ منگل کو جوہانسبرگ میں مودی زی ملاقات ہو سکتی ہے۔ برکس کانفرنس میں وبا کے اثرات اور یوکرین جنگ اہم مسائل ہوں گے۔ چائنا کی کوششوں سے ایران سعودی صلح، مڈل ایسٹ میں امن کا نیا دور شروع ہوا۔ وانگ یی کی ایرانی وزیر خارجہ سے بات چیت۔ امریکہ کے ساتھ قیدیوں کے تبادلے میں 2 مہینے لگیں گے۔ ایران نے دی صفائی۔ بلنکن نے کہا نیوکلیئر ڈیل سے کوئی تعلق نہیں۔ ایران نے خلیج فارس میں امریکی سپاہیوں کی تعیناتی کے خلاف کیا خبردار۔ کہا خطے کی سیکیورٹی خطے کے ملکوں کو سنبھالنی چاہیے۔ سعودی عرب نے یمن سرحد پر سینکڑوں امیگرینٹس کو ہلاک کیا۔ زیادہ تر ایتھوپینز ہیں، ہیومن رائٹس واچ کی رپورٹ۔ مغربی کنارے کے ہیبرون میں فلسطینی مزاحمت کار کی فائرنگ، اسرائیلی عورت ہلاک، ایک شخص بری طرح زخمی۔ سیاٹل کے حقہ بار میں فائرنگ، 3 ہلاک 6 زخمی۔ بائیڈن نے کانگریس سے کہا گن کلچر روکنے کے لیے قانون بنائیں۔
برطانیہ میں کئی بچوں کی قاتل نرس کو عمر قید، 33 سالہ لوسی باقی زندگی جیل میں گزارے گی۔ بی آر ایس نے اسمبلی الیکشنز کے لیے امیدواروں کی لسٹ جاری کی، کے سی آر، کاماریڈی اور گجویل سے مقابلہ کریں گے، 7 تبدیلیاں۔ یہ تھی آج کی خبریں، شجیع الافراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔